اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وطہ یاسین حبیب قلوبنا مولانا مقتدانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائے فی حاج الساعت وفی کل حصہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزک توعا وتمتعو فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین وائمۃ علیہم السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. મારા વડીલો, ઈમાની ભાઈઓ, વાલા દોસ્તો અને નાના બાળકો, સલામ અલૈકુમ. તમામ વખાણ એ અલ્લાહ તબારક તાલાના છે કે જે આપણને વિલાયત અમીરુલ મોમિનીન અલૈહિસ્સલામ અને બીજા દીગર ઇમામ ઇસ્લામની વિલાયત ઉપર બાકી રાખ્યા અને આ જશ્ન ગદીર મનાવવાનો મોકો આપ્યો. સાદિક આલે મોહમ્મદ ઇમામ સાદિક અલ ઇસ્લામને એક શખ્સે સવાલ કર્યો, મૌલા, શું રોજે જુમ્મા, ઈદ ઉલ ફિત્ર, ઈદ ઉલ અઝહા સિવાય પણ કોઈ ઈદ છે? મૌલાએ ફરમાવ્યું, હા જી બિલકુલ, એ ઈદ કે જે બહુ વધારે ઇજ્જતવાળી અને બાબરકત ઈદ છે. શખ્સે સવાલ કર્યો, મૌલા, શું એ કઈ ઈદ છે? મૌલાએ ફરમાવ્યું, એ ઈદ કે જે દિવસે ગદીર ખુમના મેદાનની અંદર રસૂલ અકરમ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે મૌલાએ કાયનાતને પોતાના જાનશીન બનાવ્યા, મોમિનોના ઇમામ બનાવ્યા. એટલે કે 18મી જિલ્હજનો દિવસ કે જે દિવસને આપણે ઈદે ગદીરના નામથી જાણીએ છીએ. તો આવો અઝીઝો, આ તાજપોશી, આ હક ઈદનો દિવસ સૌપ્રથમ રસૂલ અકરમ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની ખિદમતની અંદર, ખુદ મૌલાએ કાયનાત અલ ઇસ્લામની ખિદમતની અંદર, મૌલાએ કાયનાતને વાલિદે માજિદા જનાબે ફાતિમા બિનતે અસદ સલામુલ્લાહ અલૈહાની ખિદમતની અંદર અને એમના વાલિદે માજિદ જનાબે અબુ તાલિબ અલ ઇસ્લામની ખિદમતની અંદર અને આખરની અંદર ગુલદસ્તે ઝહેરાના આખરી ગુલ, હકીકે વારિસે ગદીર, હકીકે વારિસે હુસૈન, ઇમામ મહેદી અજ્જલ્લાહુ તાલા ફરજો શરીફની ખિદમતનું એક નારે સલવાતથી પેશ કરી. અઝીઝો, હું મારા બયાનને વધારું તો તમને જણાવીશ કે જ્યારે ઉલુલ અઝ્મ પૈગંબર ઈસા અલ ઇસ્લામની વિલાદતનો સમય નજદીક હતો ત્યારે જનાબે મરિયમ સલામુલ્લાહ અલૈહા એક મસ્જિદના અંદર રોકાયેલા હતા. તરત જ હુકમે ખુદા આવ્યો કે મરિયમ, તમે અહીંથી ચાલ્યા જાઓ, આ એક ઇબાદતની જગ્યા છે, કોઈ જચાખાનું નથી. જનાબે મરિયમ સલામુલ્લાહ અલૈહા તરત જ હુકમે ખુદાનું પાલન કરી અને ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા. પણ હું શું વાત કરું મૌલાએ કાયનાતની ફજીલતની કે જનાબે ફાતિમા બિનતે અસદને ખાને ખુદાની અંદર, ખાને કાબાની અંદર કે જે મસ્જિદથી પણ વધારે અફઝલ તરીન ઇબાદતની જગ્યા છે, ત્યાં ફક્ત ફાતિમા બિનતે અસદને મૌલાએ કાયનાતની વિલાદત માટે બોલાવવામાં આવ્યા. અઝીઝો, જનાબે અલી ઇસ્લામનું ખાને કાબાના અંદર વિલાદત થવું એટલે કે એમનું પેદાઈશ ખાને કાબાના અંદર થવું એક એવો ઉગતો સૂરજ છે કે જેનો કોઈ ઇનકાર કરી શકતું નથી. અઝીઝો, અલ્લાહ તબારક તાલાને મૌલાએ કાયનાતની વિલાદત ખાને કાબાના અંદર કરી, સાથે સાથે અલ્લાહ તબારક તાલા પોતાની અઝીમ તરીન કિતાબ કુરાની મજીદના અંદર પણ મૌલાએ કાયનાતના માટે શાનમાં ઘણી બધી આયતો નાઝિલ કરી. મૌલાએ કાયનાતે એ સમયે તિલાવતે કુરાન કર્યું કે જે સમયે તિલાવત કુરાન નાઝિલ પણ નહોતું થયું. મશહૂર શિયા આલિમ દીન અલ્લામા સૈયદ હાશિમ બહેરાનીએ પોતાની કિતાબની અંદર પોતાની કિતાબના અંદર મૌલાએ કાયનાત માટે નાઝિલ થયેલી 1000 આયતો અને તફસીર પોતાની કિતાબના અંદર ભેગી કરી છે. તો હજી જો આપણે જાણીએ કે અલ્લાહ તબારક તાલાની પાસે મૌલાની કેટલી ફજીલત છે. ખુદ ખાને ખુદાની અંદર કે જે ફક્ત ઇબાદતની જગ્યા છે, તે ફક્ત મૌલાની વિલાદત માટે એમની માતાને બોલાવવામાં આવ્યા
અને પોતાની અઝીમ તરીન કિતાબ, એ કિતાબ કે જે કિતાબનું મહત્ત્વ અલ્લાહ સૌ પ્રથમ પોતાના હબીબને જણાવ્યું, એ કિતાબની અંદર મૌલાની શાનના અંદર આયતો નાઝિલ થઈ. તો આવો અજીઝો, આપણે આ જશ્નનું આગાઝ કુરાનની તિલાવતી કરી. તો હું બિરાદરને ગુજારિશ કરીશ કે તેઓ આવે અને તિલાવતી કુરાન કરે. એમના ઇસ્તિકબાલ માટે એક નારે સલવાત. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. પનાહ માગું છું અલ્લાહ પાસે શૈતાન મરદૂતથી. શરૂ કરું છું અલ્લાહના નામથી જે રહમાન અને રહીમ છે. એ ઈમાન લાવનારાઓ, તમારામાંથી જે કોઈ પોતાના ધર્મથી ફરી જશે તો અલ્લાહ નજદીકમાં એવી કોમને લઈ આવશે કે જેને તે ચાહતો હશે અને તેઓ તેને ચાહતા હશે. સૂરે માઇદા આયત નંબર 54. આયાતની તફસીરમાં મળે છે કે અહીંયા કોમથી મુરાદ તે લોકો છે કે જેઓ અલ્લાહના વલીઓથી મોહબ્બત કરશે અને અલ્લાહના દુશ્મનોથી નફરત કરશે. તફસીરે ફુરાત પાના નંબર 123, હદીસ નંબર 133. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ચોક્કસ અલ્લાહ તે હરગીઝ માફ નહીં કરે કે કોઈને તેની સાથે શરીક કરવામાં આવે, અને તે સિવાય જેના માટે ચાહશે તેને માફ કરી દેશે, અને જેને અલ્લાહની સાથે બીજા કોઈને શરીક કર્યો તેણે ખરે જ એક ઘણો મોટો ગુનો ઘડી કાઢ્યો. સૂરે નિસા આયત નંબર 48. હજરત રસૂલ ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ એ હુઝૈફાને ફરમાવ્યું, હજરત એ હુઝૈફા, બેશક મારા પછી તમારી પર અલ્લાહની હુજ્જત હજરત અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિસ્સલામ છે. તેમના ઉપર કુફર કરવું અલ્લાહ ઉપર કુફર કરવું છે. તેમના ઉપર શિર્ક કરવું અલ્લાહ ઉપર શિર્ક કરવું છે. તેમના ઉપર શક કરવું અલ્લાહ ઉપર શક કરવો છે. તેમને ઠુકરાવવા અલ્લાહને ઠુકરાવવો છે. તેનો ઇનકાર કરવો અલ્લાહનો ઇનકાર છે. અને તેમના ઉપર ઈમાન અલ્લાહ ઉપર ઈમાન છે, કારણ કે તેઓ અલ્લાહના રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના ભાઈ છે, તેમના વસી છે, તેમની ઉમ્મતના ઇમામ અને મોહલા છે, અને તેઓ જ અલ્લાહની મજબૂત રસી છે અને ઉર્વતુલ વસ્કા છે, જેના તૂટવાથી કોઈ શક્યતા જ નથી. આમાલીએ સદુક પાના નંબર 264. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. અને તમે બધા અલ્લાહની રસ્સીને મજબૂતીથી પકડી રાખો અને આપસમાં ફૂટ ન પાડો, અને પોતાની હાલત ઉપર અલ્લાહના અહેસાનને તો યાદ કરો. જ્યારે તમે દુશ્મન હતા તો ખુદાએ તમારા દિલોમાં મોહબ્બત પેદા કરી, તો તેના ફઝલથી તમે આપસમાં ભાઈ થઈ ગયા, અને તમે જાણે કે ભડકતી આગના કિનારે ઊભા હતા કે અલ્લાહે તમને બચાવી લીધા. અલ્લાહ પોતાના હુકમો આ રીતે સ્પષ્ટ કરી બયાન કરે છે કે જેથી તમે હિદાયત પામી જાઓ. સૂરે આલે ઇમરાન આયત નંબર 103. ઇબ્ને અબ્બાસ કહે છે કે અલ્લાહની મજબૂત રસ્સીથી મુરાદ અમીરુલ મોમિનીન અલૈહિસ્સલામ છે, અને તેમના વિશે મતભેદ ન કરો. જે તેમનાથી મોહબ્બત કરશે તેમનો ચહેરો રોશન હશે, અને તેમનાથી દુશ્મની કરનારાઓ ચહેરો કાળો હશે. જેમ કે અલ્લાહ તાલા કુરઆન કરીમમાં ઇરશાદ ફરમાવે છે કે તે દિવસે અમુક ચહેરાઓ પ્રકાશિત હશે અલી અલૈહિસ્સલામની વિલાયતના કારણે, અને અમુક ચહેરાઓ કાળા છે તેમનાથી બુગ્ઝના કારણે, અને જેઓના ચહેરા કાળા છે તેઓથી સવાલ કરવામાં આવશે કે શું તમે ઈમાન પછી કુફર અખ્તિયાર કર્યું? એટલે અલી અલૈહિસ્સલામની વિલાયતને વિશે ગદીરના દિવસે મિસાક
લીધા પછી તેમનો ઇનકાર કરી દો. બિહારનો અનુવાદ ભાગ નંબર 34 પેજ નંબર 18. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. સાચું ઈમાન ધરાવનારાઓ તો ફક્ત તેઓ છે કે જ્યારે તેઓને સામે ખુદાનો જિક્ર કરવામાં આવે છે તો તેઓના દિલ કાંપી જાય છે, અને જ્યારે તેઓની સામે તેમની આયતોની તિલાવત કરવામાં આવે છે તો તેઓના ઈમાનમાં ઓર વધારો થઈ જાય છે, અને તે લોકો ફક્ત પોતાના પરવાદિગાર ઉપર ભરોસો કરે છે. સૂરે અનફાલ આયત નંબર 2. આયત માટે ઝાહિર અને બાતિન છે. ઝાહિરથી મુરાદ એ છે કે મોમિન પોતાના પરવાદિગારના જિક્રથી વિનમ્ર થઈ જાય છે અને તેના જિક્રની હૈબતથી ખૌફઝદા થઈ જાય છે. આ આયતનું બાતિન એ છે કે જ્યારે મૌલાએ કાયનાતનો જિક્ર થાય છે, જે અલ્લાહનો જિક્ર છે, તો મોમિનનું દિલ મૌલાએ કાયનાતની હૈબતથી વિનમ્ર થઈ જાય છે. જ્યારે આલે મુહમ્મદ અલૈહિસ્સલામના મસાઇબ તેમની સામે બયાન કરવામાં આવે છે તો તેઓનું દિલ ગમગીન થઈ જાય છે. તફસીરે કુમ્મી ભાગ પેજ નંબર 225. صدق الله العلي العظيم. સર્વોપરી અલ્લાહે સાચું જ કહ્યું છે, જે બુઝુર્ગ મર્તબાવાળો છે. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, બિરાદરે એ આયતો બયાન કરી કે જે મૌલાની શાનના અંદર કસીદાઓ ભરી રહી હતી. અજીઝો, હું મારા પ્રોગ્રામને આગળ વધારું તો એ વાક્ય બયાન કરીશ કે જંગે ઓહદનો એ સમય પસાર થઈ રહ્યો હતો કે જંગ પૂરશોરમાં ચાલી રહી હતી. અચાનક જ એવું થયું કે મૌલાએ કાયનાતની તલવાર તૂટી ગઈ, એટલે કે તલવાર બે ભાગના અંદર તસ્કીમ થઈ ગઈ. મૌલા રસૂલ અકરમ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની સામે જોયું અને ફરમાવ્યું કે યા રસૂલલ્લાહ, મારી તલવાર તૂટી ગઈ છે. રસૂલ અકરમ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ કોઈ જવાબ આપે એના પહેલાં જિબ્રાઈલ અમીન તરત જ નાઝિલ થયા. લા ફતા ઇલ્લા અલી લા શેફ ઝુલ્ફિકાર કહી એમને તલવાર હાથમાં આપી. અગર અઝીઝો, જિબ્રાઈલ અલૈહિસ્સલામ મૌલાની શાનમાં શેર કહી શકતા હોય તો હું પણ એક શેર કહેવા ચાહું છું کہ جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر، جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر، عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر، عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر، ملتی جو ایسے ویسے کو ہلتی نہ ذوالفقار، ملتی جو ایسے ویسے کو ہلتی نہ ذوالفقار، تلوار رب نے دی ہے مگر ہاتھ دے کر، تلوار رب نے دی ہے مگر ہاتھ دیکھ کر. હું આ શેરની સાથે આ શાયર અહલે બેત બિરાદરને ગુજારિશ કરીશ કે તેઓ આવે અને મૌલાની શાનના અંદર અશાર પેશ કરે. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ تمام شیعان حیدر کرار کو عید اکبر، عید غدیر کی بہت بہت مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور اپنا آغاز 4 مصرے سے پیش کر رہا ہوں. اور محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجب فرجو. کہ ذکر حیدر کا چھیڑا جب بھی ثنا خانوں میں، کہ ذکر حیدر کا چھیڑا جب بھی ثنا خانوں میں، کہ جام مدحت کے چلے مسجد میں خانوں میں، کہ جام مدحت کے چلے مسجدوں میں خانوں میں، تو خم باکم بھی انہوں نے دب لفظوں میں کہا، تو خم باکم بھی
انہوں نے دبے لفظوں میں کہا، ارے جن کے ارمان دبے رہ گئے پالانوں میں، کہ جن کے ارمان دبے رہ گئے پالانوں میں، ذکر حیدر کا چھیڑا جب ثنا خوانوں میں، کہ جام مدحت کے چلے مسجدوں میں خانوں میں، پر محمد محمد صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک منٹ کو دے وہ پیش کرو، اس کے 3-4 بند پیش کرو کہ مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا، 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 جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا، جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا۔ اور یہ شعر، یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے، یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے، ارے کتاب یاد ہے نکتہ سمجھ نہیں آتا، کتاب یاد ہے نکتہ سمجھ نہیں آتا، اور فلا 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 کے قصیدے زمانہ لاکھ پڑے، ارے فلا فلا کے قصیدے زمانہ لاکھ پڑے، ارے وہ جس میں بال وہ شیشہ سمجھ نہیں آتا، اور علی کو دیکھ کے اکثر نصیر کہتا ہے، علی کو دیکھ کے اکثر نصیر کہتا ہے، ارے خدا پکار یا بندہ سمجھ نہیں آتا، خدا پکار یا بندہ
سمجھ نہیں آتا. اور یہ آخری شعر پیش کرو بطور خاص کہ فلک سے دم بیگانہ سمجھ میں آتا ہے، کہ فلک سے دم بیگانہ سمجھ میں آتا ہے، اور علی کا عرش پہ جانا سمجھ نہیں آتا، علی کا عرش پہ جانا سمجھ نہیں آتا. ارے مجھے وہ عقل کا اندازہ سمجھ نہیں آتا. پر محمد وآل محمد صلی اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اہل بیت علیہ السلام نے شانی اندر اشعار کے نے سمکش اب اللہ تبارک تعالی سمکش دعا کر کے معبود એમને સલામત રાખે, એમની તૌફીકાતમાં વધારો કરે. બાકીરુલ ઉલૂમ ઇમામ મોહમ્મદ બાકીર અલી ઇસ્લામની શખ્સ ઇમામ મોહમ્મદ બાકીર અલી ઇસ્લામની ખિદમતના અંદર એક શખ્સ આવે છે અને સવાલ કરે કે મૌલા દીન શું છે? મૌલાએ ફરમાવ્યું નમાઝ, રોઝા, હજ, જકાત ને વિલાયત અહલે બેત અલીહિસ્સલામ વિલાયત અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલ ઇસ્લામ દીન છે. શખ્સે ફરી સવાલ કર્યો મૌલા આ બધી ચીજના અંદર સૌથી ભારે અને વજની ચીજ છે કઈ છે? મૌલાએ ફરમાવ્યું કે વિલાયત અમીરુલ મોમિનીન ઇસ્લામ સૌથી ભારે અને વજની ચીજ છે. તે શખ્સે સામેથી ફરી સવાલ કર્યો કે મૌલા નમાજ, રોઝા, હજ અને જકાતનો સંબંધ તો ખુદાવંદ આલમની સાથે સીધો સંબંધ છે, જ્યારે કે વિલાયતનો સંબંધ સીધો નથી. તો પણ વિલાયત આ દીનની બાબતના અંદર વજની અને નમાઝ કરતાં પણ ભારે, હજ કરતાં પણ ભારે, જકાત કરતાં પણ ભારે, રોઝા કરતાં પણ ભારે. મૌલા ફરમાવ્યું જરૂર જરૂર યકીનન વિલાયત અમીરુલ ઇસ્લામ આ બધા કરતાં ભારે છે. મૌલા ફરમાવ્યું છે કે નમાઝ સફરના અંદર કસર થઈ જાય છે, રોઝા એ બીમાર પર વાજિબ થતા નથી, જકાત એ તંગદસ્ત આલમના અંદર રહેનાર પર વાજિબ થતા નથી, હજ એ તંગદસ્તી આલમના અંદર રહેનારા પર વાજિબ થતી નથી. જ્યારે કે વિલાયત અહલે બેત એક એવી શખ્સિયત, એક એવી વસ્તુ છે કે જે બીમાર પર હોય, સફરમાં હોય, પૈસાદાર હોય યા તંગદસ્ત હોય, દરેક ઉપર વિલાયત અહલે બેત વાજિબ છે. વિલાયત અહલે બેત એ દીનનું મૂળ કહેવાય, દીનનો સ્ત્રોત કહેવાય. તો અઝીઝો આ હદીસની સાથે સાથે હું જીતુલ ઇસ્લામ મૌલાના અહેમદ અલી આબિદી સાહેબને ગુજારિશ કરીશ કે તેઓ આવે અને અલી અલ ઇસ્લામના ફજાલ બયાન કરે. એમના ઇસ્તિકબાલ માટે એક નારે સલવાત. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والائمۃ المعصومین علیہم السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما علی بقیۃ اللہ فی العالمین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین. عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دین اسلام میں 4 عیدیں ہیں. ایک عید ہر ہفتے آتی ہے اور 3 عیدیں سال میں 1 مرتبہ آتی ہے. وہ عید جو ہر ہفتے آتی ہے وہ روز جمعہ ہے، جس کو روز عید کہا گیا ہے. دوسری عید عید فطر ہے جو رمضان المبارک کے بعد آتی ہے. تیسری عید عید قربان ہے جو ذی الحجہ میں آتی ہے. اور ان تمام عیدوں میں سب سے بڑی عید عید غدیر ہے، جس کو عید اللہ الاکبر کہا گیا ہے. سب سے بڑی عید ہے. یہ عید اس بنا پر بڑی ہے کہ اس عید کے موقع پر پیغمبر اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج کی واپسی پر اصحاب کے بہت بڑے مجمع میں سب کے سامنے خداوند عالم کے حکم سے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی امامت و خلافت و ولایت کا اعلان فرمایا تھا اور سب لوگوں سے اس پر بیعت لی تھی۔ لہذا چونکہ اور اس اعلان کے بعد خداوند عالم نے دین کے کامل ہونے کی سند عطا فرمائی اور اس اعلان کے بعد دین الہی کمال کی منزل تک پہنچ گیا۔ آج کے دور میں جب اس طرح کی بحثیں کی جاتی ہیں اور ہم ولایت اور امامت اور خلافت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کے تعلق سے باتیں کرتے ہیں تو کبھی کبھی ادھر ادھر سے کچھ اپنوں کی طرف سے بھی اس طرح کی آوازیں اٹھتی ہیں اور سوال کبھی دبے لہجوں میں آتا ہے، کبھی دوسرے انداز سے آتا ہے کہ اس وقت ان واقعات کو بیان کرنے سے کیا فائدہ، کیا ملے گا اگر ہم اس وقت علی علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کی خلافت کی بات کریں گے۔ یہ ایک تاریخی واقعہ تھا جو گزر چکا ہے، جن کو جہاں ہونا تھا وہ پہنچ چکے ہیں۔ اب ہم جو لوگ بیٹھ چکے ہیں ان کو ہٹا نہیں سکتے، اور جن لوگوں کو بیٹھنے نہیں دیا گیا ہم ان کو بٹھا نہیں سکتے۔ تو اس تاریخی واقعے کو دہرانے سے سوائے اس کے کہ اس وقت جو مسلمانوں کے درمیان ہم آہنگی کی ضرورت ہے، اتحاد ضرورت ہے، ہم اس اتحاد کو مخدوش کریں اور مسلمانوں کے درمیان دوری ایجاد کرنے کا سبب قرار پائیں۔ لہذا بہتر ہے کہ ہم اس طرح کے مسائل کو آج کل نہ چھیڑیں۔ مجھے بڑے ادب کے ساتھ اس فکر کے حامی لوگوں سے اتنی گزارش کرنا ہے، مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ کل ایک تاریخی واقعہ تھا، مسئلہ آج ہماری زندگی کا مسئلہ ہے۔ خداوند عالم نے ایک دین نازل کیا ہے، خداوند عالم نے ایک شریعت نازل کی ہے، خداوند عالم نے ایک نماز واجب کی ہے، خدا نے ایک طرح کا روزہ واجب کیا ہے، خدا نے ایک طرح کا حج واجب کیا ہے، خدا نے چند طرح کی نمازیں واجب نہیں کی ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے نمازیں پڑھی ہیں، ایک طرح کا روزہ رکھا ہے، ایک طرح کا حج کیا ہے، ایک دین پیغمبر نے ہم کو دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا نے دین دے دیا ہو اور ہم سے کہا ہو کہ ہم نے کوئی چیز معین نہیں کی ہے، تم بتاؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک شخص کو ایک خالی گھر دے دیا گیا ہے، یہ خالی گھر ہے، اب تمہاری منزل ہے، اس کو جس طرح سے سجاؤ، جدھر چاہے صوفہ رکھو، جدھر چاہے بیڈ رکھو، جہاں چاہے الماری رکھو، جہاں چاہے تم کچن بناؤ، جہاں چاہے تم روم بناؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کو خالی دین اسلام کی عمارت دی گئی ہے اور ہم کو آزادی دے دی گئی کہ جس طرح سے تم کہو تمہارا اختیار ہے۔ نہیں، ایک ایک چیز معین کی گئی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیزیں معین کی ہیں، ایک ایک باتیں معین کی ہیں۔ ایک طرح کا اللہ نے دین نازل کیا، 10 طرح کا دین نازل نہیں کیا، اور خدا نے دین کا اختیار کسی کو نہیں دیا ہے۔ خدا نے دین کا اختیار صرف اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، دین کا اختیار کسی کو دیا نہیں ہے۔ تو جب خداوند عالم نے دین کا اختیار کسی کو نہیں دیا اور ایک دین اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، ایک طرح کی نماز، ایک طرح کا روزہ، ایک طرح کا حج، ایک طرح کی توحید، ایک طرح کی نبوت، ایک طرح کی امامت، ایک طرح کی قیامت، جب سب خدا نے ایک ہے۔ توحید کا مطلب کیا ہے؟ توحید صرف وحدانیت پروردگار، صرف توحید کی منزل پہ نہیں ہے۔ توحید نبوت میں، توحید قیامت میں، توحید امامت میں، توحید نبوت میں، توحید نماز میں، توحید روزے میں، توحید حج میں، ہر جگہ توحید۔ توحید کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس نظریے کو قبول کرنا جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ توحید کیا ہے؟ یعنی خدا کو اس طرح سے قبول کرنا جس طرح سے خدا اور رسول نے بیان کیا ہے۔ نبوت میں توحید کیا ہے؟ اس طرح سے توحید نبوت کو قبول کرنا جس طرح سے خدا نے نبی کو نبی بنایا ہے۔ امامت میں توحید کیا؟ اس نظریے کو قبول کرنا جو خدا نے بیان کیا ہے۔ قیامت میں توحید کیا؟ اس قیامت کو قبول کرنا جس کو خدا اور رسول نے بیان کیا ہے۔ نماز میں توحید کیا ہے؟ اس طرح سے نماز پڑھنا جس طرح سے خدا نے نازل کی ہے۔
تو جب خداوند عالم نے ایک دین نازل کیا ہے، ایک شریعت نازل کی ہے، تو آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان مختلف طرح کی چیزیں ہیں۔ اذان دیکھ لیں آپ، اذان کے اوقات مختلف ہیں، اذان کے طریقے مختلف ہیں، نماز کے انداز مختلف ہیں، نماز کے طریقے مختلف ہیں، روزے کے انداز مختلف ہیں، روزے کے طریقے مختلف ہیں۔ تو خدا نے تو ایک نازل کیا ہے نا، دستوں نازل نہیں کیا ہے، ہم کو آزادی تو نہیں دی ہے۔ جب آزادی نہیں دی ہے تو آج ہم اگر نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو کس طریقے سے نماز پڑھیں؟ وہ کون سا طریقہ ہے جو خدا نے اور رسول نے بیان فرمایا ہے؟ ہم روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو کس طرح سے روزہ رکھیں؟ ہم اذان دینا چاہتے ہیں، آیا اذان میں حی علی خیر العمل ہے یا نہیں؟ آیا اذان میں علی ولی اللہ ہے یا نہیں؟ اقامت میں حی علی خیر العمل ہے یا نہیں؟ اگر اذان و اقامت میں حی علی خیر العمل ہے، علی ولی اللہ ہے، تو اگر ہم اس اذان میں ان جملوں کو نہیں کہہ رہے ہیں تو کیا ہماری اذان ناقص نہیں ہے؟ آیا ہم نماز پڑھ رہے ہیں، آیا اس نماز پڑھنے میں ہمیں سورہ الحمد سے پہلے بقیہ دوسروں سورہ پڑھنے سے پہلے آیا بسم اللہ کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ سورہ الحمد کے بعد دوسرا سورہ مکمل پڑھنا چاہیے، چند آیتیں پڑھنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ خدا نے کون سی نماز واجب کی ہے؟ ہماری زندگی ہے یا نہیں؟ اگر ہم کو آج نماز پڑھنا ہے تو ہم کون سی نماز پڑھیں؟ کس کے طریقے کو اپنائیں؟ کس کے راستے پر چلیں؟ کیا خدا نے ہم کو آزاد چھوڑ دیا ہے کہ تم جو نماز لے کے آؤ گے ہم قبول کر لیں گے، جو توحید لے کے آؤ گے قبول کر لیں گے، جو عقیدہ نبوت لے کے آؤ گے قبول کر لیں گے، جو عقیدہ امامت لے کے آؤ گے قبول کر لیں گے، قیامت کو جو تصور لے کے آؤ گے قبول کر لیں گے؟ اگر خدا نے ہم ہی پر چھوڑ دیا ہے تو رسول بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ شریعت بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ قرآن نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم سب کو آزاد کر دیتے کہ ہم نے تم کو بلا لیا ہے، تم جو لے کے آؤ گے قبول کر لیں گے۔ کیا یہ اجتماعی دعوت ہے کہ سب کو بلا لیا اپنے گھر سے، جو کھانا لے کے آؤ گے ہم قبول کر لیں گے؟ یہ دین ہے، شریعت ہے، خدا نے نازل کیا ہے۔ ہم نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم یعنی ایک راستہ، صراط مستقیم 10 راستے نہیں ہیں۔ یقیناً صراط مستقیم 10 راستے نہیں ہیں، صراط مستقیم سے ایک راستہ ہے۔ تو ہم جس نماز میں روزانہ صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی دعا کرتے ہیں یا صراط مستقیم کی ہدایت کی دعا کرتے ہیں، آیا اس صراط مستقیم کو تلاش کرنا ہماری ذمہ داری ہے یا نہیں؟ یہ آنکھ بند کر کے چلتے چلے جائیں؟ یہ کیا یہ دلیل کافی ہوگی ہم نے اس راستے پر اپنے آباء و اجداد کو چلتے ہوئے دیکھا؟ اگر ہماری یہ دلیل کافی ہم نے اپنے آباء و اجداد کے اس راستے پر چلتے ہوئے دیکھا، تو اگر یہی دلیل کوئی غیر مسلم پیش کرے کہ ہمارے مذہب کی حقانیت کی دلیل ہے ہم نے اپنے آباء و اجداد کے اس راستے پر چلتے ہوئے دیکھا، نہیں ہو سکتا۔ تو اگر ہمیں کس راستے پر چلیں، ہم کس توحید کو مانیں،
آیا اصول دین میں عدل ہے یا نہیں؟ نبوت کے کس عقیدے کو مانے، کس نظریے کو مانے؟ آیا نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ آیا نبی کا اول عمر سے آخر عمر تک معصوم ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ یا صرف نبوت کے بعد معصوم ہونا ضروری ہے؟ آیا آباء و اجداد پیغمبر کا مسلمان و طاہر و پاک ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ یہ زندگی کے مسائل ہیں۔ اس کو کون حل کرے گا؟ آیا یہ اہم مسائل ہیں یا نہیں؟ ایک چھوٹی سی بات میں عرض کروں، آج کمپیوٹر کا زمانہ ہے، پاسورڈ کا زمانہ ہے۔ اگر کسی کمپیوٹر کے کسی پروگرام میں کوئی پاسورڈ لگا ہے تو جب تک وہ 100% کریکٹ پاسورڈ اس میں نہیں لوڈ کیا جائے گا سائٹ نہیں کھلے گی۔ ذرا سے بھی ایک ڈاٹ کے بھی فرق ہو جائے گا تو نہیں کھلے گی۔ تو اگر اس صورت میں یہ ہے تو خدا بند عالم نے جو دین نازل کیا ہے اگر ہم اس میں بالکل اس طرح سے پرفیکٹ نہیں ہیں تو ہم غلط پاسورڈ لگا کر کے سائٹ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ صحیح پاسورڈ کہاں ملے گا؟ اہدنا الصراط المستقیم اسی صحیح پاسورڈ کی تمنا ہے یا نہیں؟ کس کے راستے پر چلے؟ دو مختلف راستے ہیں۔ ایک راستہ اہل بیت کا راستہ ہے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا راستہ ہے، ایک راستہ دوسروں کا راستہ ہے۔ دو الگ الگ راستے ہیں۔ ہم اذان کس طریقے سے کہیں، نماز کس طریقے سے پڑھیں، آیا ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الحمد سے پہلے کہیں یا نہ کہیں؟ آپشن ہے یا ضروری ہے؟ ہمیں اختیار ہے، پڑھا تو پڑھا، نہیں پڑھا تو نہیں پڑھا۔ کیوں؟ کچھ کہتے ہیں بغیر الحمد کے، بغیر بسم اللہ کے سورہ ناقص ہے۔ کچھ کہتے ہیں نہیں، بسم اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آیا بسم اللہ جزو سورہ ہے یا نہیں؟ ہم کیا کریں؟ ہم خدا کے سامنے جائیں تو کیا کریں؟ آیا ہم پرفیکٹ دین لے کے جائیں نہ جائیں تو کہاں ملے گا؟ تو آج مسئلہ ہم جو امامت کی بحث کر رہے ہیں تاریخی بحث نہیں، آج ہم کس کو فالو کریں، کس کے راستے پر چلیں؟ آیا ہم اس غدیر کے راستے پر چلیں جس غدیر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی امامت و ولایت کا اعلان کیا تھا؟ ہم کس راستے؟ ہم اس راستے جس میں ہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا تھا؟ کس راستے پر چلے؟ ہم غدیر کے راستے پر چلیں یا غدیر کا راستہ چھوڑ کر کے سقیفہ کے راستے پر چلیں؟ ہماری زندگی کا مسئلہ ہے، مسئلہ تاریخی نہیں، آج ہماری زندگی کا مسئلہ ہے۔ ہم اذان میں حی علی خیر العمل کہیں یا نہ کہیں؟
ہم نماز پڑھیں تو کیسے پڑھیں؟ ہم سفر کرنے جا رہے ہیں، نماز ہماری کہاں پر قصر ہوگی؟ کہاں ہمیں نماز تمام کرنا ہے؟ قصر کے احکام کیا ہیں؟ تمام کے احکام کیا ہیں؟ آیا ہم سفر میں روزہ رکھ سکتے نہیں رکھ سکتے؟ زکوٰۃ کن چیزوں پر واجب ہے؟ خبز کن چیزوں پر واجب ہے؟ یہ ہماری زندگی کے مسائل ہیں یا نہیں؟ نظر انداز کر دینے تو کام نہیں چلے گا. یا کوئی ہمیں دلیل لا کے دے دے؟ نہیں. چونکہ یہ ہماری زندگی کے مسائل ہیں اور خدا نے ایک دین نازل کیا ہے، خدا نے 10 دین نازل نہیں کیے. خدا نے ہم کو آزادی اختیار نہیں دیا ہے. ہم کو دین کا پابند بنایا ہے اور دین خدا نے نازل کیا ہے، اور یہ دین خدا نے اپنے رسول حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک بھیجا ہے. تو ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین کس سے لیں؟ کس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شہر علم کا دروازہ قرار دیا ہے؟ کس کو حق کا معیار قرار دیا ہے؟ کس کی ولایت کا اعلان کیا ہے؟ کس سے متمسک رہنے کا حکم دیا ہے؟ کس کے راستے پر چلنے کی ہدایت کی ہے؟ آیا یہ ضروری ہے یا نہیں؟ اس کو ہم کیسے نظر انداز کر سکتے؟ لہذا یہ مسئلہ آج ہماری زندگی کا مسئلہ ہے. ہم کس توحید کو مانیں؟ صرف اللہ کو ایک مان لینا کافی ہے؟ توحید کی حقیقت جاننا چاہیے، گہرائی میں جانا چاہیے. ہم کس خدا کو مانیں؟ آیا اس خدا کو مانیں جو کسی بھی شکل و صورت میں قابل دید نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں؟ خدا ہماری دید سے ماورا ہے، خدا قابل دید نہیں ہے، خدا جسم نہیں ہے. آیا ہم اس خدا کو مانیں یا اس خدا کو مانیں جو قیامت میں 14ویں کے چاند کیسے نظر آئے گا؟ تو خدا تو ایک ہے نا بھائی، خدا دو نہیں ہے. اگر خدا قابل دید ہے تو وہ لوگ جو کہتے ہیں خدا قابل دید نہیں ہے وہ غلط خدا کا عقیدہ رکھ رہے ہیں. اور اگر خدا کسی بھی صورت میں قابل دید نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، نہ آنکھوں سے نہ عقل سے، اگر وہ دید کے لائق نہیں ہے، نہ آپ اس کو حواس سے دیکھ سکتے، کسی صورت میں اس کو نہیں دکھائی دے سکتا وہ، نہ دنیا میں آخرت میں، اگر یہ خدا حقیقی خدا وہ ہے جو قابل دید نہیں ہے، تو وہ لوگ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں خدا قیامت میں دکھائی دے گا، تو کس کی توحید درست ہے؟ آپ میں امتحان دینے جاتے ہیں، سوال کیا جاتا ہے، تو کس سوال پر آپ کو پرفیکٹ نمبر ملتے ہیں؟ جو جواب صحیح ہوتا ہے. غلط سوال پر نمبر نہیں ملتے. غلط جواب پر نمبر نہیں ملتے. جواب جب صحیح ہوتا ہے تو صحیح نمبر ملتے ہیں. اگر جواب غلط ہے تو آدمی فیل ہوتا ہے. تو سوال توحید کا ہے، آیا ہم کس خدا کو مانیں؟ ایک خدا کو اہل بیت نے پیش کیا ہے، دعاؤں میں، روایتوں میں. ایک خدا کو دوسروں نے پیش کیا ہے، قابل دید ہے، 14ویں چاند سے نظر آئے گا. تو خدا کون سی توحید صحیح ہے؟ آیا پیغمبر نبی معصوم ہیں یا نہیں؟
ہم کس نبی کی نبوت کو مانیں؟ اس کو مانیں جس سے سہو ہوتا ہے، جو معاذ اللہ جس سے غلطی کا امکان ہے، یا اس نبی کو مانے جو معصوم نہیں بلکہ معصوموں کا سردار؟ ہم کس چیز کو مانیں؟ لہذا مسئلہ، اگر آج ہمیں دین پر عمل کرنا ہے تو ہم کس کے راستے پر چلیں، کس کی بات مانیں؟ اہل بیت کی بات مانیں، اس سلسلے کی بات مانیں جس سلسلے کی پہلی کڑی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان غدیر میں سب کے سامنے معین فرمایا تھا، جن کی امامت کا تذکرہ قرآن میں ہے، جن کی امامت کا تذکرہ حدیثوں میں ہے، جن کی امامت و خلافت کا تذکرہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم روز اول سے کرتے رہے ہیں، دعوت ذو العشیرہ سے لے کر کے میدان غدیر تک، اور میدان غدیر سے لے کر کے اپنی زندگی کے آخری لمحات تک، ہم کس کو مانیں، کس کو فالو کرنے کا حکم اللہ اس کے رسول نے دیا ہے؟ چار راستوں پر چلنے کو حکم نہیں دیا ہے، ایک راستہ۔ وہ ایک راستہ کون ہے؟ یہ بحث غدیر اس ایک راستے کی ہدایت ہے، یہ صراط مستقیم کی ہدایت ہے۔ یہ غدیر صحیح توحید، صحیح عدل، صحیح نبوت، صحیح امامت، صحیح قیامت، صحیح نماز، صحیح روزہ، صحیح حج، صحیح جملہ احکام کی طرف ہدایت کا نام ہے۔ اور یہ زندگی ہماری زندگی کے مسائل ہیں۔ نماز ہمیں پڑھنا ہے تو ہم کون سی نماز پڑھیں؟ غدیر والی نماز پڑھیں یا دوسری نماز پڑھیں؟ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرح سے کہیں، یہ حاکم شام کی طرح سے ہم بسم اللہ کو چھوڑ دیں؟ کون سی نماز پڑھیں؟ کس راستے پر چلیں؟ رہ گیا مسئلہ اتحاد کا، تو اتحاد کا مطلب عقائد سے سمجھوتا نہیں ہے، بلکہ اتحاد کا مطلب ہے سارے لوگوں کو ایک وحدت کی طرف دعوت دینا، اور وہ وحدت ہے صراط مستقیم، اور وہ صراط مستقیم ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اگر آج سب لوگوں پر واضح ہو جائے کہ خلافت و ولایت علی ابن ابی طالب صراط مستقیم ہے، تو اس سے بہتر وحدت کی دعوت کیا ہے؟ اگر آج ہم توحید کی دعوت دے رہے ہیں، کیوں توحید کی دعوت کیوں ہے؟ اگر آج توحید ساری دنیا میں عام ہو جائے تو یہ ساری بت پرستی، ساری مختلف پرستشیں ختم ہو جائیں گی۔ تو اگر توحید صحیح معنوں میں واضح ہو جائے اور ساری دنیا توحید پر جمع ہو جائے تو کیا یہ اتحاد کی دعوت نہیں ہے؟ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ہم واضح کریں اور ساری دنیا پر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی حقانیت واضح ہو جائے اور ساری دنیا اس نبوت کو تسلیم کر لے، تو کیا اتحاد کی دعوت نہیں ہے؟ دعوت اتحاد ہے، اختلاف نہیں ہے۔ ہم اس لیے غدیر کو واضح کرنا چاہتے تاکہ لوگوں کو ذہنوں پر واضح ہو جائے کہ یہی حق ہے، اس پر سب کو اکٹھا ہو جانا چاہیے۔ لہذا غدیر کی بحث ہماری زندگی کی بحث ہے، ہمارے عقیدے کی بحث ہے، ہمارے احکام کی بحث ہے، ہماری نماز کی بحث ہے، ہمارے جملہ احکام اعمال کی بحث ہے۔ اس بنا ہم یہ کام کر رہے ہیں۔
اور لوگوں کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اور خدا بند عالم کی بارگاہ میں دست بدعا ہیں، خدا ہمیں توفیق دے ہم اس بات کو لوگوں تک پہنچا سکیں۔ انشاءاللہ آئندہ بحثوں میں کوشش کریں گے قرآن سے، حدیث سے، قرآن کی آیتوں سے، اور ان آیتوں کے ذیل میں جو معتبر حدیثیں واقع ان سے واضح کریں گے کہ قرآن نے، حدیث نے کس طرح سے سورج کی روشنی کی طرح سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کے خاندان کی امامت اور ولایت کو روشن کیا ہے، اور یہی صراط مستقیم ہے، اسی کی طرف سب کو آنا ہے، اور جب سب صراط مستقیم پر آ جائیں گے تو اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم صحیح صراط مستقیم کو تلاش کر سکیں، اور وہ صراط مستقیم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا راستہ ہے۔ خدا اس راستے پر ہمیں ثابت قدم رکھے، اور اس راستے پر کو دوسروں تک پہنچانے کے ہمیں سعادت نصیب کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ مولانا ખૂબ જ સારા ફજાઇલ અહલે બેત અલ ઇસ્લામ ખુસૂસન મૌલા અલી ઇસ્લામના બયાન કર્યા। આપ સૌ જાણ્યું સફર આ મતલબ પ્રોગ્રામનો અંત કરું તો હું સૌપ્રથમ અલ્લાહ તબારક તાલાનો શુક્ર અદા કરીશ કે જે આપણને આ પ્રોગ્રામ એટલે કે આ જશ્ન મનાવવાનું તોફીક આપી, આ જશ્ન મનાવવાની હેસિયત આપી। બીજું વસ્તુ કે આ પૂરા શૂર જમાનાની અંદર હું અલ્લાહ તબારક તાલા સામે દુઆ કરી કે માબૂદ ઇમામ અલી ઇસ્લામના ઝબૂરમાં જલ્દી અતા કરે, એમના નાસિરુલ ઇસ્લામ મારો શુમાર કરે। વાખિરુ દાવાના અલ્હમ્દુલિલ્લાહિ રબ્બિલ આલમીન। બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ। અલ્લાहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुक अलैहि व अला आबाई फ़ीहा जीसाते व फ़ी कुल्ले सा वलिया व हाफ़िज़ा व काइदा व नासिरा मदलीला व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तवा व तुमत्तिहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद।